اور اس کی 11 سے 16 آیت۔ फिर खुदावंद का फरिश्ता आकर उसरा में रूह के एक दरख्त के नीचे जो युवास अबीसी कहा था बैठा और उसका बेटा जदून मैं के एक फल में बिंदु डाल रहा था ताकि उसको विद्यार्थियों से छुपा रखे। और खुदावंद का फरिश्ता उसे दिखाई देकर उससे कहने लगा कि ऐ जबरदस्त सुना, खुदावंद तेरे पास है। जदोन ने उससे कहा, ऐ मेरे मालिक, अगर खुदावंद ही हमारे साथ है तो हम सब ये सब हादसे क्यों होते? और उसकी वो सब अजीब काम कहाँ गए जिनका जिक्र हमारे बाप दादा हमसे यूं करते थे कि क्या खुदावंद ही हमको मिस्र से नहीं निकाला है? पर अब तो खुदावंद ने हमको छोड़ दिया है और हमको मिद्यानियों के हाथ में कर दिया है। तब खुदावंद ने उस पर निगाह की और कहा, तुम अपने किसी द्वार में जाओ और बनी इस्राएल को मिद्यानियों के हाथ से छुड़ा। क्या मैंने तुझे नहीं भेजा? उसने उससे कहा, ऐ मालिक, मैं किस तरह बनी इस्राएल को बचाऊं? मेरा घराना नस्ली में सबसे गरीब है और मैं अपने बाप के घर में सबसे छोटा हूँ। आमीन। 16वीं आयत भी। खुदावंद ने मुझसे कहा, मैं जरूर तेरे साथ दूंगा और मिद्यानियों को ऐसा मार लेगा जैसे एक आदमी को। आमीन आमीन, प्रेज गॉड। आए मेरे अजीज़ों, हम एक दफ़ा फिर अपनी आंखें बंद करें, सर को झुकाएं और खुदा के रूह से कहें कि मेरे साथ बोल, कलाम कर, मैं तेरा भूखा और प्यासा हूँ। मेरे अजीज़ों, जब हम उसकी रास्तबाजी के, उसके कलाम के भूखे और प्यासे होते हैं तो वो हमको सैर और आसूदा करता है। बरकत का राज सिर्फ हमारी भूख और प्यास पर है। खुदा तेरा शुक्र हो, ये जो कलाम का हिस्सा खुदा पढ़ा गया, खुदा आज तू हम में से एक ही की ज़रूरत के मुताबिक कलाम करना, हमें अपनी राहों पर ले चल। और खुदा रुल कुद्दस, हम तेरे भूखे और प्यासे हैं और हम अपने दिलों को खाली करते हैं और हमको, हमारी रूहों को, दिलों को अपने कलाम से भर दे, ताकि खुदाउन हम तेरे कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दें, ताकि हम कसरत से फल लाएं और अपनी ज़िंदगियों को तेरे नाम के जलाल के लिए सर्व करें, यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन, प्रेज गॉड। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो जदाऊन था, लेकिन इससे पहले जब ये आप चैप्टर पढ़ते हैं तो जो मदियानी थे वो आते बनी इस्राएल की तरफ उस मुल्क में, और जो कुछ उनका होता था सब कुछ छीन के ले जाते। अब उनकी जो फसलों का जब वक्त होता, जब फसलें पक जाती, उनको वो जमा करते, तो जो दुश्मन था वो आता और एक एक चीज़ उनकी डिस्ट्रॉय कर देता, छीन लेता और उनके मवेशी और माल और जो अनाज था सब कुछ ले जाता। अब बनी इस्राएल जो थे ये बड़ी खस्ता हालत में थे, बड़े दुख में थे, बड़ी मुसीबत में थे। मेरे अजीज़ों, इसी तरह हमारी ज़िंदगियों में होता है कि जब खुदावंद हमको बरकत देने को होता है, जब खुदावंद हमको बरकत देता है, तो किसी ना किसी तरीके से इब्लीस जो है वो हमले करता है, रुकावटें पैदा करता है और हमारी जो एक ज़िंदगी होती है जिसमें खुशी इत्मीनान है, यूँ लगता है जैसे वो छिन रहा है और छिन गया है, और इब्लीस इस तरह से हमले करता है। लेकिन वो हमारे लिए एक चैलेंज का वक्त होता है कि हम जांचें परखें कि हमारी ज़िंदगी में हमने कोई ऐसा दरवाज़ा तो नहीं खोल दिया कि इब्लीस को मौका मिला है। बहुत दफ़ा हम खुद अपनी जो हमारी इग्नोरेंस है, अदमे मार्फत है, या तो हम खुदा के कलाम को नहीं जानते या हमें पता नहीं होता कि हम खुद अपने लिए जो रुकावटें हैं वो पैदा करते हैं। खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि
زندگی اور موت زبان کے قابو میں ہے۔ کئی دفعہ ہماری زندگی میں جب چھوٹی سی کوئی بات آتی ہے، ایسے حالات آتے ہیں تو ہم نیگیٹو باتیں بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب ہم نیگیٹو باتیں کرتے ہیں، ہم اپنے آپ پر کرس کرتے ہیں، تو ہم پھر بدروہوں کو دعوت دیتے ہیں۔ بدروہوں کو لیگل رائٹ مل جاتا ہے، حق مل جاتا ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں تباہی، بربادی اور بیماریاں، کمزوریاں، مشکلات اور مصیبتیں لائیں۔ تو اس لیے میرے عزیزو، ہم نے بڑے خبردار ہونا ہے۔ لیکن یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو بنی اسرائیل تھے، قضات 6 باب 6 آیت میں لکھا ہے کہ بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کرنے لگے، اور وہ پھر جب فریاد کرتے ہیں تو خدا ایک نبی ان کے پاس بھیجتا ہے۔ خدا کہتا ہے کہ میں نے تم کو مصر سے نکالا، تم کو غلامی کے گھر سے نکالا، میں نے تم کو یہ جو قومیں تھی تمہارے سامنے ان کو تم سے دور کیا، لیکن تم نے جو اموری تھے ان کے دیوتاؤں کی پرستش کرنا شروع کی، اور میں نے کہا تھا کہ ڈرنا مت، لیکن تم ڈر گئے۔ میرے عزیزو، اگر آپ کی زندگی میں خوف ہے تو یہ خوف کی اسپرٹ ہے۔ ایوب کی کتاب میں لکھا ہے، کہتا ہے کہ جس بات کا مجھ کو خوف تھا وہی مجھ پر آئی۔ آپ سن رہے کہ جس بات کا مجھ کو خوف تھا وہی مجھ کو آئی۔ جب کبھی ایسے نیگیٹو حالات ہوتے ہیں یا ڈاکٹرز کی رپورٹ آتی ہیں تو ہمارے اندر جب خوف پیدا ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک موقع ہوتا ہے۔ جب خوف آتا ہے، یہ ایک اسپرٹ ہے، آپ نے اس کو اسی وقت یسوع کے نام سے جھڑکنا ہے، اور جب یسوع کے نام سے جھڑکیں گے تو میرے عزیزو آپ دیکھیں گے ایک چینج۔ تو وہ جو اسپرٹ خوف کی ہوتی ہے وہ آپ کو چھوڑ دے گی۔ کئی دفعہ ہم بڑا لائٹ لیتے ہیں، جب مشکل، مصیبت یا نیگیٹو رپورٹس آتی ہیں ہم ان پہ سوچنا شروع کرتے ہیں، خوف آتا ہے، تو خوف جو ہے وہ بدروہوں کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ جیسے جب ہم ایمان رکھتے ہیں تو خدا کو موقع دیتے ہیں، فرشتگان کو موقع دیتے ہیں کہ ہماری زندگیوں میں کام کرے، لیکن جب خوف آتا ہے تو پھر ہم بدروہوں کو موقع دیتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تباہی، بربادی اور ہلاکت لائیں۔ تو یہاں پہ خدا نے کہا تھا کہ ڈرنا مت، خدا کہتا ہے لیکن تم نے میری بات نہ مانی۔ تو میرے عزیزو، جب کبھی ڈر آئے اس کو آپ نے یسوع کے نام سے، یسوع کے خون سے جھڑکنا ہے۔ یہ اسپرٹ ہے کہ وہ یسوع کے نام سے دور ہو۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو جداؤن تھا، لکھا ہے پھر خداوند کا فرشتہ آ کر افرا میں بلوت کے ایک درخت کے نیچے جو یواس اب عزری کا تھا بیٹھا، اور اس کا بیٹا جداؤن میں کے کولوں میں گھیوں جاڑ رہا تھا تاکہ اس کو مدیانیوں سے چھپا رکھے۔ اب اس کے پاس اناج تھا لیکن وہ اس کو چھپا کے اس نے رکھا ہوا تھا اور اس کو جھاڑ رہا تھا تاکہ جو دشمن ہے وہ نہ آ کے اس کو لے جائے۔ تو لکھا ہے کہ جب فرشتہ اس کو ملا تو فرشتے نے اسے کہا، اے زبردست سورما خداوند تیرے، اے زبردست سورما خداوند تیرے۔ آج جتنی بہنیں، بیٹیاں، بھائی، بزرگ، بچے یہاں پہ بیٹھے ہیں، خدا آپ کو کہہ رہا ہے کہ اے زبردست سورما خدا تیرے۔ اب ہم نے جو کچھ خدا کا کلام کہتا ہے اس کو لینا ہے۔ ہماری جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن، ہم نہیں جانتے کہ ہم ہیں کون۔ کلام میں لکھا ہے کہ تم خدا کے وارث اور مسیح کے ہم میراث ہو۔ پھر لکھا ہے کہ تم بادشاہ ہو اور شاہی کاہن ہو۔ تو جب ہم یہ ہیں تو پھر کیا بات ہے؟ کچھ نہ کچھ خرابی ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے۔ اور بائبل مقدس میں 2 باتیں کہی گئی ہیں۔ خدا کہتا ہے کہ میرے لوگ عدم معرفت کی وجہ سے اسیری میں جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہے وہ جہالت کی وجہ سے ہلاک ہوتے ہیں۔ یعنی دونوں ایک ہی باتیں ہیں۔
خدا کہتا ہے کہ میرے لوگ جو ہیں وہ کلام سے واقف نہیں ہیں. جب کلام سے واقف نہیں تو وہ قید میں ہے، دکھوں کی، مصیبتوں کی، بیماریوں کی، مشکلات کی، غربت کی، لعنت کی قید میں ہے. تو اگر وہ قید میں ہے تو پھر ہلاکت کی راستے پر ہے. تو پھر میرے عزیزو، جو خدا کہتا ہے، اب وہ یہاں پہ ڈرا ہوا ہے، چھپا ہوا ہے، اور وہ اپنا اناج بچانے کی کوشش کر رہا ہے. تو خدا کیا اس کو آگے کہتا ہے کہ زبردست سورما. کلام میں لکھا ہے کہ جو راست باز ہے وہ شیر ببر کی طرح دلیر ہے. تو جو راست باز ہے وہ شیر ببر کی طرح دلیر ہے. تو میرے عزیزو، اگر ہم خوف کی زندگی گزارتے ہیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ اس نے ہمیں دہشت کی، خوف کی روح نہیں دی، بلکہ قدرت کی، محبت کی اور تربیت کی روح دی ہے. تو ہم نے اپنی جو شناخت ہے، جو پہچان ہے، جو حقیقت میں خدا میرے اور آپ کے بارے میں کہتا ہے، ہم نے اس کو لینا ہے. ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ لوگ کیا کہتے ہیں میرے بارے میں، بدروہیں کیا کہتی ہیں، دشمن کیا کہتا ہے، ڈاکٹرز کی رپورٹ کیا کہتی ہے، حالات کیا کہتے ہیں. یہ نہیں کہ جو کچھ لوگ کہتے ہیں یا جو کچھ حالات کہتے ہیں ہم وہ ہیں، بلکہ ہم وہ ہیں جو خدا کا کلام کہتا ہے. ہاللیلویا. ہم وہ ہیں جو خدا کا کلام کہتا ہے. تو خدا کا کلام کہتا ہے کہ تم خدا کے وارث ہو، مسیح کے ہم میراث ہو، تم مسیح میں نئے مخلوق ہو. وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور یہاں پہ خدا آج مجھے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ اے زبردست سورما، خدا تیرے ساتھ ہے. تو پھر جب وہ کہتا ہے کہ اگر خدا میرے ساتھ ہے تو پھر وہ شکوہ کرتا ہے، وہ شکایت کرتا ہے. یہ غور سے سنیں، یہی وہ باتیں ہیں جو ہم کرتے ہیں. کسی نے کہا جب ہم پازیٹیو سوچتے ہیں تو ہم اپنی جو سوچ ہے، اپنے آپ کو ہم چینج کرتے ہیں. لیکن جب ہم پازیٹیو الفاظ بولتے ہیں تو پھر ہم اپنے حالات کو چینج کرتے ہیں. اگر آپ اپنی زندگیوں میں جو آپ کے حالات ہیں، آپ کی شخصی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، کلیسیائی زندگی میں، آپ کے گھر میں، عزیزوں میں، تو اگر آپ چاہتے ہیں وہ چینج ہو، پازیٹیو آپ دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کے معجزات دیکھنا چاہتے ہیں، تو میرے عزیزوں ہم نے پازیٹیو بولنا ہے. اگر ہم نیگیٹو بولیں گے تو جیسا ہم بولیں گے ویسا ہی ہوگا. تو کلام لکھا ہے جیسا تو کہتا ہے تیرے لیے ہو جائے گا. تو یسوع مسیح نے جب کہا نا، جب تم دعا کرتے ہو تو لکھا ہے کہ جو دعا ایمان کے ساتھ ہوگی وہ خداوند اس کو پورا کرے گا. لیکن جو لکھا ہے مرکز کی انجیل میں، جو کچھ دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تم کو مل گیا تو وہ مل جائے گا. پھر لکھا ہے کہ جو تو کہتا ہے وہ، جو تو کہتا ہے. تو آپ کیا کہتے ہیں اپنے بارے میں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے پیرنٹس کے بارے میں، پیرنٹس اپنے بچوں کے بارے میں، اپنی جاب کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ لکھا ہے کہ جو تو کہتا ہے وہ. خدا نے بنی اسرائیل سے پتہ کیا کہا؟ جب وہ موسیٰ نے 12 لوگوں کو بھیجا، 10 نے آ کے نیگیٹو رپورٹ دی، 2 نے آ کے پازیٹیو رپورٹ دی. تو خدا جو تھا اس کی انہوں نے بڑی انسلٹ کی. خدا نے کہا کہ یہ ملک کنعان میں نے تم کو دے دیا ہے. تو وہ آ کے کہتے ہیں کہ لوگ بڑے قداور ہیں اور جو دیواریں ہیں وہ فصیلیں بڑی بلند ہیں، وہ ہم اس پہ قابض نہیں ہو سکتے، تو ہم تو ہلاک ہو جائیں گے، ہمارے بچے جو ہیں وہ بیابان میں مر جائیں گے. وہ نیگیٹو بولنے لگے. تو خدا نے پتہ کیا کہا موسیٰ کو؟ خدا نے کہا جیسا یہ کہتے ہیں ویسا ہی ہو. خدا نے کیا کہا؟ تو آپ کیا کہتے ہیں؟
آپ کلام بولتے ہیں، آپ خدا کے وعدوں کو بولتے ہیں. کلام میں لکھا ہے تمہارا کلام گویا ایسے، تمہارا جو کلام ہے گویا ایسے ہو جیسے خدا کا کلام ہے. تو جب آپ بولتے ہیں تو ہم نے خدا کے کلام کو، اس کے وعدوں کو لینا ہے. تو یہاں پہ جو یہ شکوہ شکایت کرتا ہے، تو جب فرشتے نے اسے کہا نا کہ زبردست سورما خداوند تیرے ساتھ ہے، تو جداؤن نے اسے کہا ہے میرے مالک. اب یہ بات ہے کہ جب ہمارے دوست یا رشتہ دار آتے ہیں نا، ہم سے ملتے ہیں، ملاقات ہوتی ہے، تو یہ ہماری نیچر ہے. بجائے کہ ہم پازیٹیو برکت کی، اچھی قوت کی، طاقت کی، ترقی کی باتیں کریں، اسی رون بہ جانے ہیں. ہم کہتے ہیں جی یہ ہو گیا، جی وہ ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا، فلاں مسئلہ ہو گیا. وہ جو اگلا بندہ ہوتا ہے نا، وہی آتا ہے میں یار کنوں مل رہا. ہم اس کی روح کو بھی بجھا دیتے ہیں، خود بھی بجھے ہوتے ہیں، دوسرے کو بھی بجھا دیتے ہیں. تو ہم ترقی کی، پازیٹیو کی، کلام کی باتیں کریں، خدا کی، اس کے وعدوں کی باتیں کریں. خدا نے یہ کہا ہے. کلام لکھا کہ جب تم اکٹھے ہو تو تمہارے اندر مزامیر ہوں، غزلیں ہوں، خدا کا کلام ہو، تاکہ دوسرے کی ترقی ہو. تمہارا کلام ایسا نمکین اور پرفضل ہو کہ جس سے دوسرے کی ترقی ہو. یہ نہیں کہ دوسرا آپ کو ملنے آتا ہے، آپ سے ملتا ہے تو اس کی زندگی کو آپ اور بوجھل کر دیں. ہاللیلویا. سمجھ آ رہی ہے کہ اگلی بھی گئی ہے؟ تو ہم نے خدا کے کلام کو اور اس کے وعدوں کو لینا ہے. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جداؤن صاحب کیا کہتے ہیں. تو جداؤن آگے سے کہتا ہے، جداؤن نے سے کہا ہے میرے مالک اگر خداوند ہی ہمارے ساتھ ہے تو ہم پر یہ سب حادثے کیوں گزرے؟ اس کے وہ سب عجیب کام کہاں گئے جن کا ذکر ہمارے باپ دادا ہم سے یوں کرتے تھے؟ کیا خداوند ہی ہم کو مصر سے نہیں نکال لایا؟ پر اب تو خداوند نے ہم کو چھوڑ دیا ہے. اب میں آپ کو ایک سیکرٹ کی بات بتانے لگا. کہتا ہے پر اب تو خداوند نے ہم کو اور ہم کو مدیانیوں کے ہاتھ میں، خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے اب ایمان، امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا اب ایمان. لیکن وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ اب خدا نے ہم کو چھوڑ دیا، اب اس نے ہم کو دشمن کے ہاتھ میں کر دیا. آپ اگر اپنی زندگی میں معجزات دیکھنا چاہتے ہیں اب، تو آپ نے اب جو ہے اس میں کلام کی، خدا کے وعدوں کی باتیں کرنی ہے. لکھا ہے کہ اس کے مار کھانے سے تم نے کب؟ اب. وہاں پہ لکھا ہے یوئل کی کتاب میں کہ جو کمزور ہے، کمزور کہے کہ میں کب. خدا نے اس فرشتے نے آ کے جداؤن کو کیا کہا؟ اے زبردست سورما خدا تیرے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ خدا تیرے ساتھ ہوگا، یہ نہیں اس نے کہا کہ تو کسی وقت زبردست سورما ہوگا. اس نے کہا کہ تو اب زبردست سورما ہے، اب خدا تیرے ساتھ ہے، اب تجھ کو شفا ملی ہے، اب تو زور آور ہے. پھر یہ بھی لکھا ہے کرنتھیوں کے خط میں کہ یسوع مسیح جو دولت مند تھا تمہاری خاطر غریب بن گیا تاکہ تم اس کی غریبی کے سبب سے دولت مند ہو جاؤ. اب تو جب ہم، اب اس کا یہ مطلب ہے، یہ نہیں مطلب کہ آپ ایسے کہیں گے جی اب تو آپ کے پاس پیسہ آ جائے گا. بات یہ ہے کہ آپ کی جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے، جو آپ کی سوچ ہے، جو آپ کی باتیں ہیں، اب اس وقت پازیٹیو ہونی چاہیے، کلام کے مطابق ہونی چاہیے. جب آپ کلام بولیں گے فرشتگان آپ کے لیے حرکت میں آئیں گے، کام کریں گے، آپ کو فیور ملے گی، آپ کے لیے دروازے کھلیں گے. یوں لگتا تھا جو دروازے بند ہیں وہ کھل جائیں گے. تو
تو میرے عزیزو ہم نے اپنا جو سٹیٹ آف مائنڈ ہے, جو اپنی سوچ ہے, جو اپنے الفاظ ہیں, اس کو اب ہم نے چینج کرنا ہے. ہاللیلویا. تو وہ کیا کہتا ہے جدعون, اب خدا نے ہم کو چھوڑ دیا ہے, اب اس نے ہم کو دشمن کے ہاتھ میں کر دیا ہے. لیکن کلام کیا کہتا ہے, اب ایمان, امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا. اب جو ابراہیم تھا, خدا نے جب اس سے وعدہ کیا تو لکھا ہے کہ وہ شکر گزاری کرتا رہا, اگرچہ جو اس کی موجودہ حالت تھی ابراہیم کے بدن کی اور سارا کے رحم کی مردگی پر لحاظ کرنے کے, اس نے خدا کو, اس کے وعدے کو لیا اور شکر گزاری کرتا رہا. خداوند تیرا شکر ہو, تو نے مجھے بیٹا دے دیا. اب وقت لگ گیا, لیکن جب اس نے اپنی سوچ کو, اپنے الفاظ کو چینج کیا تو خدا نے اس کو بلیس کیا, قوموں کا باپ بنا دیا. ہماری جو مشکل ہے, ہماری جو پرابلم ہے, ہم جو برکات والی بھرپور کثرت کی زندگی نہیں گزارتے, اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں, حالات کا قصور نہیں, ہمارے بڑوں کا قصور نہیں. ہمارا قصور ہے کہ ہم خدا کو, اس کے کلام کو, اس کی حقیقت کو اپنی زندگی میں نہیں لیتے. ہم پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل پہلا باب پہلی جو 3 آیات ہیں کہ ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, کلام خدا تھا, کلام کے وسیلہ سے سب کچھ بنا. تو جب کلام کے وسیلہ سے سب کچھ بنا ہے تو آئے ہم اپنی زندگی کو بھی کلام کے وسیلہ سے بنائیں. ہاللیلویا. تو یہاں پہ جو جدعون ہے وہ کہتا ہے اب تو خدا نے ہم کو چھوڑ دیا, ہم کو دشمن کے ہاتھ میں کر دیا. تب خدا نے اس پر نگاہ کی اور کہا کہ تو اپنے اسی زور میں جا, بنی اسرائیل کو مدیانیوں کے ہاتھ سے چھڑا, کیا میں نے تجھے نہیں بھیجا. اب دیکھیں خدا کتنا مہربان ہے. کئی دفعہ ہم بھی اسی طرح نا بیوقوفی کی باتیں کرتے ہیں, ہم نیگیٹو باتیں کرتے ہیں. خدا کہتا ہے یہ کیا باتیں کرتے ہیں, اور وہ نیگیٹو باتیں کر رہا تھا. خدا کہتا ہے تو اپنے اسی زور میں جا. اب وہ آگے چل کے بتا رہا ہے, اب جب خدا کہتا ہے نا کہ تو اپنے اسی زور میں جا, تو آگے سنیں جدعون کیا کہتا ہے. اس نے اسے کہا ہے مالک میں کس طرح بنی اسرائیل کو بچاؤں, میرا گھرانہ منسی میں سب سے غریب ہے اور میں اپنے گھر میں سب سے چھوٹا ہوں. تو خداوند کہتا ہے کہ تو اپنے زور میں جا, تو زبردست سورما ہے. اور خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں, تو اس مدیانی جو ہیں وہ پوری جو فوج ہے ان کو ایسے مار لے گا جیسے ایک آدمی کو. تو میرے عزیزو, یہ جو کلام کی باتیں ہیں ہمارے لیے ہیں, ابھی کے لیے ہیں, آج کے لیے ہیں. اب قبولیت کا وقت ہے, یہ نجات کا دن ہے. تو جب ہم اپنی سوچ کو, اپنی الفاظ کو, باتوں کو چینج کریں گے تو ہماری زندگی میں معجزات ہوں گے. تو ہم دیکھتے ہیں یرمیہ کی کتاب میں, وہاں پہ خدا جو ہے وہ یرمیہ کو کہتا ہے کہ میں نے تجھے تیری اس سے پہلے کہ میں تجھے, یہ ہے یرمیہ پہلا باب اس کی 4 آیت, غور سے سنیں. یہاں پہ لکھا ہے تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا اس سے پیشتر کہ میں نے تجھے بطن میں خلق کیا, میں تجھے جانتا تھا, تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا, قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا. تب میں نے کہا ہائے خداوند خدا, دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں تو بچہ ہوں. لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں, کیونکہ جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا, جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو ہم کیا کرتے ہیں, جو کچھ خدا ہم کو کہتا ہے ہم وہی کہتے ہیں. ہاں جی بھائیو,
जो कुछ खुदा हमको कहता है क्या हम वही कहते हैं, या जो कुछ हम महसूस करते हैं, या जो कुछ हम देखते हैं, या जो कुछ डॉक्टर्स की रिपोर्ट कहती है, या जो कुछ हालात कहते हैं, तो हम क्या करते हैं? जो कुछ खुदा कहता है कि जो कुछ मैं तुझे कहूँगा तू वही कहेगा। अब खुदावन यीशु मसीह जो खुद खुदा, वो कामिल इंसान बन के आया, तो वो कहता है जो बाप मुझे कहता है मैं वही कहता हूँ। तो जब यीशु वो कहता है जो बाप ने कहा, तो हमने भी वही कहना है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा ने हमारे साथ बेशुमार वादे किए हैं। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक हवाला जात में पढ़ूंगा, फिर हम दुआ करेंगे। यह है ज़बूर 139, ज़बूर 139, और हम उसकी जो यहाँ पे लिखा है, खुदा कहता है कि मैं तुम्हारे ख्याल को दूर से समझ लेता हूँ, मैं तुम्हें जांचता हूँ, पहचानता हूँ। फिर आगे लिखा है 17 आयत में, ऐ खुदा तेरे ख्याल मेरे लिए कैसे बेशबहा है, उनका मजमुआ कैसा बड़ा है, अगर मैं उनको गिनूँ तो वो शुमार में रेस से भी ज़्यादा है, जाग उठते ही तुझे अपने साथ पाता हूँ। फिर हम पढ़ते हैं, ये है दूसरा पतरस उसका पहला बाब, उसकी चौथी जो आयत है, वहाँ पे लिखा है कि खुदा के तो एक ख्याल हमारे लिए बेशुमार हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि उसके जो वादे हैं, लिखा है कि उसने हमसे कीमती और नहायत बड़े वादे किए, ताकि उनके वसीला से तुम उस खराबी से छूटकर जो दुनिया में बुरी ख्वाहिश के सबब से है, ज़ाते इलाही में शरीक हो जाओ। खुदा के तो एक ख्याल और वादे मेरे लिए, आपके लिए इंतहाई बड़े, कीमती और बेशुमार हैं। गौर से सुने, सब गौर से सुने। खुदा के ख्याल और खुदा के वादे, वो हमारे लिए इंतहाई कीमती, बड़े और बेशुमार है। तो अगर वो वादे हमारी ज़िंदगियों में पूरे नहीं होते, इसका ये मतलब है कि खुदा का कलाम हम उसको नहीं लेते। कलाम में लिखा है, खुदा का कलाम तेरे नज़दीक है, तेरे मुंह में है और तेरे दिल में है। तो इसका मतलब है, अगर ये चीज़ें, वादे हमारी ज़िंदगियों में पूरे नहीं होते, तो खुदा का कलाम जो हमारे नज़दीक है, हमारे मुंह में है, हमारे दिल में है, हम उसको बोलते नहीं। तो जब हम बोलेंगे नहीं, तो जो फरिश्तगान हैं वो इस कलाम को हमारी ज़िंदगियों में पूरा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है ज़बूर 103 में और उसकी 20 आयत में, खुदा के पाक कलाम में लिखा है कि जो खुदा के फरिश्ते हैं, जो ज़ोर में बहुत ही बढ़कर हैं, तो यहाँ पे लिखा है, ऐ खुदाउन के फरिश्तों उसको मुबारक कहो, तुम जो ज़ोर में बढ़कर हो और उसके कलाम की आवाज़ सुनकर उस पर अमल करते हो। खुदा के फरिश्ते जो ज़ोर में बढ़कर हैं, उसके कलाम की आवाज़ सुनकर उस पर, हाँ जी आप सुन रहे हैं, जो फरिश्ते ज़ोर में बढ़कर हैं, खुदा के कलाम की आवाज़ सुनकर उस पर, तो खुदा का कलाम जो आपके मुंह में है, जो आपके दिल में है, जब आप उसको बोलेंगे तो खुदा के कलाम को तो खुदा के फरिश्ते सुनकर उस पर अमल करेंगे। लेकिन अगर आप उनको, खुदा के वादों को, खुदा के कलाम को नहीं बोलेंगे, अगर आप नेगेटिव बातें बोलेंगे, तो इस तरह बदरूहें जो हैं उन नेगेटिव बातों को सुनेंगी और वो फिर आपकी ज़िंदगियों में काम करेंगे। हालेलुया। समझ आई कि हमने खुदा के कलाम को, वो हमारे नज़दीक है, हमारे मुंह में है, हमारे दिल में है, उसको हमने बोलना है। अब जदाऊन जो था, खुदा उसको कहता है कि तू इसी जोर में जा
اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پھر خداوند کی فرمانبرداری میں گیا اور 1,35,000 کی فوج تھی، اس کے پاس 32,000 لوگ تھے۔ خدا نے کہا جو خوف زدہ ہیں ان کو نکال دے، اور وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے جو لوگ تھے تقریباً 22,000 چلے گئے۔ خدا نے کہا یہ جو 10,000 ہے یہ بھی بہت زیادہ ہیں، پھر ان سے بھی چھانٹی کی گئی، 300 رہ گئے، تو خدا نے کہا کہ اب میں چھڑاؤں گا۔ تو خدا پہ ہم توکل کریں، اس پہ بھروسہ کریں، اس پر ایمان رکھیں، اس کے کلام کو لیں، تاکہ ہماری زندگیاں معجزات والی ہوں۔ آئے ہم اپنی آنکھیں بند کریں، سر کو جھکائیں، سب اپنے قدموں پر کھڑے ہو جائیں۔